औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला ने आपको खैर खैरियत से रखे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम लोग ने हमारे क्लासेस स्टार्ट किए हैं और माशाल्लाह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हुए आए हैं। माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से लेकर के बहुत सारी चीज़ें देखें। देखिए हम लोग ने फ़तेह मक्का देखा, उसके बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का आने के बाद जब मक्का फ़तेह हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ, कुरैश के लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किए, कितना लोगों का किस तरीके से माफ़ किए। उसके बाद में हम लोग ने ये भी देखे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना चले गए। उसके बाद में कुछ जंगें भी हुई, वो भी देखिए हम लोग ने। जंग के दौरान क्या क्या चीज़ें हुआ वो भी देखे हम लोग। और उसके बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से एक उम्रा किए और उसके बाद में वो मदीना चले गए थे। अब देखिए इंशाल्लाह आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है बैटल ऑफ तबुक। ओके, जो तबुक में जो जंग हुई थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये बैटल ऑफ तबुक है ना, जो तबुक के लोग जो थे, जो वहाँ पर रोमन्स रहते थे पहले, तो रोमन्स क्या करते थे, वो बिज़नेस करने के लिए यहाँ पर आते थे। तो कुछ रोमन्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इधर साइड आए और बोले कि जो रोमन्स है आपके साथ फ़ाइट करना चाह रहे हैं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ा कि रोमन्स तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जंग करने के लिए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा है कि वो लोग मदीने आएँ और मदीने के अंदर आके जंग करने से बेहतर ये है कि हम लोग ही जाएँ और हम लोग जा कर के उनके साथ जंग करें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से बोलने लगे कि हम लोग अभी यहाँ से तैयारी शुरू करते हैं ताकि हम लोग खुद तबूक जाते हैं और उनके साथ फ़ाइट करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में सबको ऐलान कर दिया, जो भी स्ट्रॉन्ग है यानी जो ताकत रखने वाला जो भी है, सबको तबुक की जंग में जाना था। अब देखिए मदीने से तबुक बहुत नज़दीक नहीं था, अच्छा खासा डिस्टेंस था, मोर देन 780 माइल्स था। ओके, तो बहुत लंबा डिस्टेंस था। और जो अब जाने का जब इरादा किए हैं तो गर्मी भी इतनी शिद्दत से गर्मी थी, गर्मी का सीज़न बोलते हैं ना, उतनी गर्मी थी और लोगों के पास इतनी चीज़ें भी नहीं थी कि उन लोग कैरी कर सके या लेकर जाए, खाने पीने के लिए बोलिए या जानवर लेकर जाने के लिए बोलिए, क्योंकि सफ़र में जाना है। 780 माइल्स नज़दीक नहीं है, बहुत लंबा टाइम जाएगा, बहुत दिनों का सफ़र है, कुछ महीनों का शायद सफ़र होगा, उतना लंबा सफ़र जाना था उनको। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में ऐलान किए, क्योंकि देखिए बैतुल माल यानी जो सामान जो रहता है जो जिसमें जमा किया जाता है। ओके, अब सब अकेले लोगों के पास चीज़ें थे पर बैतुल माल में वो सब चीज़ें नहीं थी। जब बैतुल माल में रहता है तो क्या होता है, वो चीज़ फिर उन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सब मिलके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर एक छोटा सा एक स्पीच दिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले, हम लोग अभी तबूक के जंग के लिए जा रहे हैं, जिनके पास जो कुछ भी माल है, जो कुछ भी देना चाहता है, वो ला करके बैतुल माल में रख दें। ओके, देखिए अब ये सदका था, लोगों को जो भी अपने तरफ से सदका देना था वो उनकी ख्वाहिश थी, कोई कंपलसरी नहीं था कि यही देना है वही देना है। तो अभी सहाबा देख सकते हैं आप, सदका देने का क्या उनके इसमें जो जज्बा था, यह हमारे लिए सबसे बड़े एग्ज़ाम्पल्स है, सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुतबा दे ही रहे थे कि तबुक के जंग के लिए बैतुल माल में सदका देना है, तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु गए और 100 कैमल्स लेकर आए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पीच ख़त्म नहीं थी, उनकी जो वो कंटिन्यूशन में थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको बोल रहे थे तो फिर से उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु गए और फिर से 100 कैमल्स लेकर आए। और अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एनकरेज कर रहे थे लोगों को कि सदका देना है, ये देना है। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु फिर से गए और 100 लेकर आए। स्कॉलर्स बोलते हैं कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अराउंड 900 कैमल्स ला करके सदक़े में दे दी। उसके साथ साथ कुछ गोल्ड कॉइन्स भी लेके अराउंड 1000 गोल्ड कॉइन्स भी लेकर आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके दे दिए बैतुल माल में डालने के लिए, क्योंकि अभी उनको ज़रूरत थी तबूक के जंग जाने के लिए।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، وہ وہاں سے اتر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے جنت کما لیا. کیا کر لیا؟ تم نے یہ جو صدقہ کر کے آج تم نے جنت کما لیا. اوکے، دیکھیے صدقہ کتنی بڑی چیز ہے، ہم لوگ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے صدقے سے کیا اور کیا چیز ہو سکتی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ میں دیکھیے یہ صحابہ، بڑے بڑے جو صحابہ تھے، وہ صدقہ دینے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر پہ گئے اور سوچے کہ آج میں کیا دے دوں کہ میں میرے طرف سے کیا ہیلپ کر سکوں. تو ان کے پاس جتنی مال دولت جو بھی تھی انہوں نے اس میں کا آدھا کر کے لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو اور کتنا چھوڑ کر آئے ہو، تو عمر رضی اللہ عنہ نے بولے کہ آدھا مال میں لے کر آیا ہوں اور آدھا مال میں میری فیملی کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں. اور ان کے دل میں یہ تھا، شاید وہ سوچ رہے تھے کہ آج ہو سکتا ہے میں نے اتنا سارا لایا ہوں، ان کے پاس بہت مال تھا، تو انہوں نے جو کوانٹٹی لے کر آئے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ دوں گا، کیونکہ ہر بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے آگے رہتے تھے. تو دیکھیے یہ شو آف نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے کا ایک جذبہ تھا. یہ دکھاوا نہیں تھا، اس میں یہ ایک جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس طریقے سے میں دے سکتا ہوں، میں خرچہ کر سکتا ہوں. تو وہ سوچ رہے تھے کہیں نہ کہیں آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ دوں گا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ آپ کیا لائے ہو، تو انہوں نے بولے کہ میں آدھا یہاں پر لے کر آیا ہوں اور آدھا میرے فیملی کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آئے تو ان کے پاس جو بہت سارا مال، بہت ساری دولت، جتنا ان کے پاس تھا وہ سب سارا کچھ لے کر آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا چھوڑ کر آئے ہیں اپنے فیملی ممبرس کے لیے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ اور ان کے نبی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں اور اللہ تعالیٰ کو میں نے وہاں پر چھوڑ کے آیا ہوں. ہر ایک چیز میں لے کر آیا ہوں. تب عمر رضی اللہ عنہ نے بولے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کبھی کمپیٹ نہیں کر سکتا، میں کبھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر چیز میں آگے بڑھ چڑھ کے اپنے طرف سے صدقہ کرتے تھے. تو یہ تھے صحابہ جن کو بس ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیے تو وہ سب کچھ لانے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ تھے صحابہ جو کمپٹیشن کرتے تھے کون کتنا سب سے زیادہ صدقہ دے گا. آج کل کے زمانے میں نہیں ہے، آج کل جو دیتے ہیں دکھاوے کے لیے دیتے ہیں یا کچھ اچھا پانے کے لیے دیتے ہیں، وہ ویسے نہیں تھے. وہ جو کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے تھے، ان کی نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ لینے کے لیے تھی. دیکھیے اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ تھے، جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عباس، طلحہ، محمد بن مسلمہ، اور یہ سارے بہت سارے صحابہ تھے رضی اللہ عنہ. یہ سارے لوگوں نے بھی بہت کچھ لا کر دے دیے تھے. دیکھیے اب وہاں پر منافق بھی تھے. منافق ایسے تھے کہ جب وہ لوگوں کو دیکھتے تھے، صحابہ کو دیکھتے تھے کہ وہ بہت سارا لا رہے ہیں ماشاءاللہ، اپنی جتنی ان کے پاس جتنی بھی تھی آمدنی بولتے نا، جتنی بھی تھی ان کے پاس سیونگ جو بھی تھی، وہ سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ رہے تھے. تو یہ منافق کو وہ منافق دیکھ نہیں سکتے، تو منافق ان سے بولنے لگے کہ دیکھیے کتنا شو آف کرے، دکھاوے کے لیے لا کر دے رہے ہیں. اور جب کوئی تھوڑا لے کر آتے تو ان کو بھی ٹانٹ کرتے کہ کتنا تھوڑا لائیں، کتنے، یعنی جو غریب رہتے تھے وہ ان کے پاس کچھ رہتا نہیں تھا. ایک صحابہ تو ایسے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے جنگ تبوک کے لیے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ جب کما کے ان کے پاس کسی نے ایک باؤل بھر کے، بولتے نا ایک پیالہ بھر کے کھجور دیا، تو انہوں نے کیا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لا کر دے. تو وہ تو صدقہ تھا، چیریٹی کچھ بھی تھی. وہ دیکھیے چیریٹی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چیریٹی ہم لوگ ایک چھوٹی چیز بھی دے سکتے ہیں یا تو بہت بڑا بھی دے سکتے ہیں. چیریٹی دل سے دینا ہے. چیریٹی کو جب دل سے دیا جاتا ہے وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرتے ہیں. دکھاوے کے لیے جو دی جاتی ہے اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ اگر آپ کے پاس جتنی حیثیت ہے، آپ کا جتنا دل ہے وہ اتنا دیجیے. دکھا کر اگر آپ کروڑوں روپے اور بہت سارا زیادہ مال دیتے ہیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، اس کا ریوارڈ زیرو ملے گا.
جب صدقہ کر رہے ہیں تو دل سے دیجیے۔ تو صحابہ بھی جو تھے ان کے پاس جتنا تھا وہ دے رہے تھے، پر یہ منافق کیا کرتے تھے؟ منافق کو یا تو ان کو بولتے تھے کہ آپ دکھاوے کے لیے دے رہے ہیں، یا ان کو تانے مارتے تھے کہ آپ اتنا کم لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ ہے وہ چھوٹا بھی ہوگا تو چلے گا، بٹ وہ اللہ کی نظر میں قبول ہونا چاہیے۔ دیکھیے اب جب آرمی بنائی گئی، سارے لشکر ریڈی کیا گیا اب جانے کے لیے تبوک کے لیے، تو منافق جو تھے وہ کچھ منافق جو تھے وہ ایکسکیوزز کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم لوگ نہیں آ سکتے، کچھ وجہ کی وجہ سے یا کسی چیز کی وجہ سے ہم نہیں آ سکتے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تھے کہ ہر ایک انسان، ہر ایک جو بھی وہاں پر ہے، وہاں پر سب کو جو جنگ تبوک ہے اس میں شریک ہونا ہے۔ تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولنے لگے کہ ہم لوگ نہیں آ سکتے، یہ کام ہے وہ کام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم پہ فوراً وحی نازل ہوئی، جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی کہ جو بھی اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں وہ کوئی بھی ایسے ایکسکیوزز نہیں دیں گے، اوکے؟ اور وہ جو ایکسکیوزز دیتا ہے وہ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعی میں جس کے پاس ایکچوئل تکلیف ہے وہ جنگ میں نہیں جائے گا، وہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنٹینیوشن میں بولے کہ جو کمزور ہے، جو بیمار ہے، جو اپنے آپ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، جو ایفورڈ نہیں کر سکتے وہاں سے تبوک تک جانے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن نہیں تھا، کتنے لوگوں کے پاس جانور نہیں تھے، کتنے لوگوں کے پاس کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی، تو ان کے لیے کوئی بھی ہارم نہیں، ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جو واقعی میں تکلیف میں ہے ان کے لیے معافی ہے، جو تکلیف میں نہیں ہے ان کو سارے کے سارے لوگوں کو جنگ تبوک میں جانا تھا۔ دیکھیے کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جن کو ایکچول میں جنگ تبوک میں حصہ لینا تھا، وہ رو رہے تھے کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے، بٹ ان کی مجبوری تھی، کمزوری تھی، یا وہ بولتے نا بیمار تھے، وہ جا نہیں سکتے تھے۔ تو کچھ لوگوں کو اتنی محبت تھی کہ ان کو جنگوں میں جانے کا، حصہ لینے کا اتنا شوق تھا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے جانے کے لیے نکلے تو یہ منافق جو تھے، منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولنے لگے کہ ہم نے ایک مسجد باندھے ہیں، اوکے، ہم نے ایک مسجد باندھے ہیں، آپ وہاں پر آ جاؤ اور اس کو انوگریٹ کرو۔ انوگریٹ ان دا سینس کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے آپ اس میں نماز پڑھو اور اس کے بعد میں پھر آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور بولے کہ میں جا کر آنے کے بعد انشاءاللہ، اوکے، انشاءاللہ کیا؟ میں جا کر آنے کے بعد۔ تو یہ دیکھیے یہ منافقت کا جو یہ سٹوری ہے، میں اس کو بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایکچوئل میں منافق کیا تھے، اوکے؟ یہ منافق کون تھے؟ بہت ہی گریڈی لوگ تھے اور لیزی لوگ تھے۔ یہ منافق وہ کیوں نہیں آنا چاہ رہے تھے؟ کچھ لوگ کیوں نہیں آنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ فرسٹ آف آل وہ بہت دور تھا، تبوک بہت دور تھا، جیسے میں نے آپ کو بتائی بہت زیادہ ٹریولنگ کرنا تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ اتنا ایزی بھی نہیں ہے کہ اگر اتنا دور جا کے مال مل جاتا تو وہ فالو کر لیتے۔ اگر ان کو معلوم پڑ جاتا تھا کہ ہم لوگ جانے کے بعد اس میں جیت کے ہم لوگ کو بہت سارا مال مل جائے گا تو وہ ضرور جاتے، بٹ ان کو آئیڈیا بھی نہیں تھی کہ یہاں پہ جیت ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے پنشمنٹ ہے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ سب کو نکلنا ہے۔ جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے عذاب ہے جنہوں نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بٹ وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ کون؟ منافق سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ منافق کیا کر رہے تھے؟ منافق کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے پاس جاتے تھے، آرمی جو لشکر بنا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو آرمی ریڈی کر رہے تھے، ان کے پاس جاتے تھے اور بولتے تھے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اتنے دور کیوں جا رہے ہیں؟ اتنی زیادہ گرمی ہے، آپ سب لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ جو ہے اس سے زیادہ گرم ہے۔ جہنم کے بارے میں جب آپ کو معلوم پڑے گا کہ جہنم کیا چیز ہے تو آپ کم ہنسیں گے اور زیادہ روئیں گے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ آج ہمارے لیے جھوٹ بولنا اور انکار کر دینا کسی چیز کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں لائے ہیں اس پر انکار کر دینا، ہم لوگ فوراً سے بولتے ہیں ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کا حکم آیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ کو بتایا ہے تو ہم پر لاگو ہوتا ہے کہ ہم کو کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ ہم لوگ کو جہنم کی آگ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر ہم کو معلوم پڑے گا جہنم کی آگ کیا ہے تو ہم کم ہنسیں گے اور زیادہ روئیں گے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بولنے کے باوجود بھی یہ منافق ایک دوسرے کو
بہکا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے دیکھیے وحی نازل ہوئی کہ اے ایمان والو کیا ہو رہا ہے ادھر، یعنی کیا ہو رہا ہے ادھر، کیا کر رہے تم لوگ، کہ جب آپ کو جنگ کے لیے گھر سے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے پھر بھی آپ لوگ نہیں نکل رہے ہیں. اپنے گھروں سے، کیا دنیا سے اتنی محبت زیادہ ہے آپ کو یا آخرت سے ہے؟ آپ کو آخرت سے بھی زیادہ محبت اس دنیا کی آ گئی ہے کہ آپ جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے، آپ کو حکم دے گیا ہے، پھر بھی آپ لوگ نہیں نکل رہے ہیں. جب یہ وحی آئی تو سارے جو لوگ جو پریپیئر کر رہے تھے اپنے آپ کو، سارے لوگوں نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بار 30,000 لوگ تھے. دیکھیے ایک بار اگر آپ ریمائنڈ کریں گے پہلے کہ ہم لوگ جو کلاسز کے ہیں، تو سب سے پہلا جو جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 لوگوں کو لے کر گئے تھے. 313 لوگ تھے. ماشاءاللہ سے بڑھتے 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 آج 30,000 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے تھے. کہاں سے کتنی محنت کرنے کے بعد 30,000 آئے ہیں. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ 30,000 لوگوں کو شہادت ایمان لے کر آنا ان کے اوپر کتنی تکلیفات کے بعد، کتنی مشکلات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کو لائے ہیں. تو 30,000 اب ریڈی ہو گئے تھے اور ان کے پاس اراؤنڈ 10,000 ہارس مین جو بولتے ہیں نا، یہ سب سے لارجسٹ بول سکتے ہیں ایک آرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پہ کھڑی ہو گئی تھی. تو اب یہ سارے لوگ مل کر نکل گئے. دیکھیے لوگ بہت زیادہ تھے، ان کے پاس جانے کے لیے ہارسز اور کیملز جو تھے وہ بہت کم تھے. تو بولا جاتا ہے، اسکالرز بولتے ہیں کہ ایک بار ایک کیمل پر 18 لوگ سواری کرتے تھے. اوکے، روٹین چینج کرتے تھے. کوئی اوپر بیٹھتا، کوئی اوپر بیٹھتا تو کوئی نیچے چلتے رہتا، کوئی نیچے چلتا تو کوئی اوپر بیٹھتا. ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں تھے کہ وہ نبی ہیں تو وہ کیمل پہ ہی رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی ریسٹ کرتے تو کبھی کیمل پہ جاتے، کبھی چلتے. تو اس طریقے سے روٹین ایک بار بولتے نا ایک کے بعد ایک اس طریقے سے کرا جاتا. تو ان میں سے ایک صحابہ تھے، ان کا نام تھا ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ. جب وہ آنے لگے تو وہ اپنے کیمل پر تھے. جب سب لوگ آگے چل چکے تھے اور ان کا کیمل بہت سلو تھا، تو انہوں نے کیا کیے، اپنے کیمل کو چھوڑ کر کے اپنا سارا جو سامان تھا اپنے کندھے پر ڈال کر آنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بہت دور پہنچ گئے تھے. جب انہوں نے دیکھا تو ابو ذر نہیں ہے ان کے پاس، ان کے ساتھ ہی نہیں ہے. تو صحابہ ڈھونڈنے لگے کہ ابو ذر کہاں گئے. تو ابو ذر کو دور سے جب ان لوگ دیکھے کہ ایک شخص دکھائی دے رہا تھا جو کہ دور سے آ رہا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، جب وہ نزدیک آنے لگی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو دیکھا کہ ابو ذر وہ شخص تھے جو، جب کہ ان کی کیمل اتنا سلو ہونے کی وجہ سے سارا کا سارا سامان کے ساتھ وہ اپنے کندھوں پہ ڈال کر آ رہے تھے. یہ محبت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیے، بھلے سے ان کا کیمل یا اینیمل جو بھی تھا ان کا ساتھ نہیں دیا. وہ جتنے چیزیں تھے، جو سامان تھا، جو چیزیں تھے، اپنے شولڈر پہ ڈیزرٹ میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں. آسان نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے. بولنا، سٹوری سننا بہت ڈفرینس ہے. ایکچول میں جس نے کرے ہیں، ایک اتنا وزن اپنے باڈی پہ ڈال کر کے ڈیزرٹ میں چل کر آنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو یہ صحابہ تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ان لوگ نے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری دعائیں دی. ہم لوگ نے ماشاءاللہ سے بہت سارے میریکلز دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب وقت آ رہا تھا ہم لوگ ویسے ہی میریکلز دیکھتے جا رہے تھے. ابھی آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبوک جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے میریکلز دیے تھے، اور کچھ میریکلز یہ ٹائم پر بھی ہوئے. اوکے، جیسے میں نے آپ کو بتائی تھی، اتنی گرمی تھی وہاں پر. جب وہ نکلنے کا ٹائم تھا تو اتنی گرمی تھی کہ ان لوگ اتنے پیاسے تھے، کیونکہ دیکھیے شارٹیج ہو جاتا ہے پانی کا. تھوڑا سے بوٹلز لے کے جاتے کہ انسان اتنا تو پانی نہیں لے کے جا سکتے کہ 8 دن 10 دن ان کے لیے کافی ہو جائے. جب ٹریولنگ کرتے ہیں اور دھوپ کی اتنی شدت ہوتی ہے تو پانی کی پیاس لگتی ہے. تو ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا اور اتنے پیاسے تھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کلاؤڈز کو بھیجے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بھیجا. کچھ ہی وقت میں بارش ہونے لگی اور سب کے سب جتنے صحابہ تھے سب نے پانی پی لیا. اپنے پانی کے بوٹلز کو بھر بھی لیا اور پیٹ بھر کے پانی پی لیے. تو پھر نیکسٹ دوسرے جو میریکل ہم لوگ دیکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیمل تھا وہ گم ہو گیا. اوکے،
گم ہو گیا تھا. تو ایک جگہ پہ رکے ہوئے تھے, وہ ریسٹ کرنے کے لیے رکے ہوئے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیمل تھا وہ گم ہو گیا. تو جو منافق تھے, منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور لوگوں کو بولنے لگے, دیکھو یہ آدمی کو, یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ان کے پاس وہی آتی ہے, اور ان کو خود کو نہیں معلوم ہے کہ ان کا کیمل کہاں رہ گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنے بات, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور بولنے لگے کہ جو میرا کیمل ہے ایک ویلی کے پاس پھنسا ہوا ہے. اوکے, اس کے گلے میں ایک جو جھاڑ رہتا ہے نا, جھاڑ کا ایک برانچ اس کے گلے میں پھنسا ہوا ہے, اٹک گیا ہے, اس کی وجہ سے وہ موومنٹ نہیں کر پا رہا ہے. تو صحابہ کو ایگزیکٹلی وہ جگہ بتا دیے جہاں پر ان کا جو کیمل تھا وہ وہاں پر پھنس گیا تھا. جب صحابہ وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا کیمل پھنسا ہوا تھا, اور ان کو پھر وہاں سے لے کر آئے. دیکھیے یہ نالج کس کی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نالج دیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نالج دی جا رہی تھی, اور یہ لوگوں کو بتا, جیسے میں نے بتائی, پانی کے لیے, بارش کے لیے دعا کی, اور اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے لیے وہ دعا قبول ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نالج بتائی گئی کہ ان کا کیمل کہاں پر پھنس گیا تھا, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب بتایا تو انہوں نے پھر جا کے دیکھے تو ان کا کیمل وہیں پر تھا. نیکسٹ میرے کل یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ صحابہ کو بولے کہ کل کا دن جو ہے وہ طوفان آنے کا دن ہے, یعنی اتنی ہوا رہے گی, اتنا طوفان رہے گا. تو سب کے سب کیا کرنا, ہر کوئی جو بھی ہے نیچے بیٹھے رہنا, اپنے کیملز کو باندھ لینا, کہیں نہ کہیں اپنے کیملز کو باندھ کر رکھنا, اور دیکھنا کہ کوئی کھڑا نہ ہو جائے کیونکہ اتنی زیادہ ہوا چھوٹنے والی ہے. اوکے, تو سارے کے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک صحابہ نے, ایک شخص بولتے نا, وہ اٹھنے کی کوشش کی. جیسے انہوں نے اٹھے, اتنی ہوا اتنی زور سے ان کو ماری کہ وہ کتنی دور جا کے گر گئے. تو دیکھیے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے پہلے ہی ان کو انفارم کر دیے تھے کہ نیکسٹ دن جو ہے وہ خطرناک طوفان آنے والا ہے, ونڈ آنے والی ہے, خطرناک ہوا ہونے والی ہے. تو یہ یعنی بیفور, یعنی ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑ گیا تھا. اب جب تبوک کے نزدیک پہنچ گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر ایک کنواں دیکھا, ویل دیکھا. اوکے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے. پانی کو کچھ کوئی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ اس میں سے کوئی پانی نہیں پے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا گئے, اس میں سے تھوڑا پانی نکالا گیا, اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیے. اوکے, اور جو پانی بچا ہوا تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہ کنویں میں ڈال دیے. دیکھیے اب یہ ڈیزرٹ ہے. اوکے, ڈیزرٹ سے جا رہے ہیں ان لوگ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پانی واپس ڈالا تو وہ جو ویل تھی پوری بھر گئی, فل ہو گئی. اوکے, اتنی بھر گئی بولتے کہ سارے کے سارے لوگ اس میں سے پانی نکال کے پیے, خود بھی پیے, اپنے جانوروں کو پلائے, اور وہ بھر کے بھی لے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا جب یہ تبوک جو ہے وہ گرینری سے بھر جائے گا. اب کیا تھا, وہ ڈیزرٹ تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے وہ کمپلیٹلی ڈیزرٹ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ٹائم بتایا تھا ایک وقت آئے گا جب یہ جو تبوک رہے گا ایک کمپلیٹلی گرینری سے بھر جائے گا. اور الحمدللہ ہم کو معلوم ہے ابھی تبوک فل آف گرینری ہے, فل آف گرینری ہے, ہر جگہ گرینری گرینری مل جائے گی ہم لوگ کو. نیکسٹ میرے کل یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو ان کا کھانا ختم ہونے کو آ گیا تھا. اب دیکھیے وقت جا رہا ہے تو obvious ہے کہ کھانا ختم ہو جائے گا. تو سب کا کھانا ختم ہونے کو آ گیا تھا. اب ایسا ہو گیا تھا کہ ان کو اپنے جو جانور تھے, کوئی نہ کوئی جانور کو ذبح کرنا پڑے گا, کٹ کرنا پڑے گا, ورنہ کیا کھائیں گے ان لوگ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولنے لگے کہ انسٹیڈ آف ہم لوگ کٹنگ کرنے کے, جانوروں کو کٹ کرنے کے بجائے ہم ایک کام کرتے ہیں, جن کے پاس جتنا کھانا بچا ہوا ہے وہ سارا کھانا ایک جگہ جمع کرتے ہیں, اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس میں برکت دے دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ جن کے پاس جو بھی کھانا بچا ہوا ہے ایک جگہ پر لے کر آئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب لوگ لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھانے لگے. اوکے, اس کے بعد صحابہ نے بھی کھائے, اتنا پیٹ بھر کے کھا لیے کہ وہ بھر گیا پیٹ. ساتھ ساتھ انہوں نے بولتے نا اپنے ٹفنز بھی پیک کر کے لے کر جانے کے لیے. اتنی برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں دے دیا تھا. یہ کچھ میریکلز تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے نکلے تھے. اس کے پہلے بھی ہم لوگ نے بہت سارے میریکلز دیکھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں سے نوازا تھا. وہ سمجھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو میریکلز دیا تھا جو ہم لوگوں کو تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تھرو ہم کو بتایا گیا ہے. اس کے بعد وہاں پر جو منافق تھے، دیکھیے منافق اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے. منافق جو تھے وہ وہاں پر جا کے لوگوں کو بولنے لگے کہ آپ کتنے زیادہ لالچی اینڈ ڈرپوک لوگ ہیں. کن کو بول رہے ہیں؟ یعنی آپ اپنے زندگی سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ کتنے لالچی لوگ ہیں اور ڈرپوک لوگ ہیں. کس کو بول رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ ہیں ان کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے تھرو وہی بھیجا کہ یہ لوگ کیا بتا رہے ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو یہ لوگ کیا بولنے لگے کہ ہم مذاق کر رہے تھے. استغفر اللہ العظیم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بھیجے کہ اللہ تعالیٰ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی نشانیوں پہ کوئی مذاق نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا جو اللہ پر، اس کے نبی پر اور اس کی نشانیوں پر مذاق اڑاتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ سے تبوک پہنچ گئے تھے. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سارے کے سارے اتنا لمبا سفر کر کے تبوک پہنچ گئے. اب تبوک جانے کے بعد واقعی میں وہ جنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم لوگ آنے والے کلاس میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تب تک اب کیونکہ اس کا کنٹینیوشن بہت لمبا رہے گا تو اس کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ آنے والے کلاس میں وہ جنگ تبوک کو جو کنٹینیو کرتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. تب تک اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جب تک زندہ رکھے، کلمہ شہادہ پہ رکھے، توحید پر رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے بچائے. ہمارے میں جتنی بھی برائیاں، اللہ تعالیٰ ہمارے برائیوں کو دور کر دے، ہمیں صحیح راستے پہ گائیڈ کرے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے، دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ہے ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سے جتنے بھی گناہ ہو رہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کرے، جو تکلیفات میں ہیں ان کی تکلیفات کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے. یا اللہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.